नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए। नेकियां बचाइए, नेकियां बचाइए, करके ना एहसान यूं किसी पे जताइए, किसी पे जताइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है नेकियां बचाइए। नेकियां बचाने के हवाले से मदनी फूल और कुछ रिवायतें सुनने से पहले प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बड़ी ही प्यारी फ़जीलत आइए आपको सुनाता हूँ। हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह पाक के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फरमान तक़र्रुब निशान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामह अक्सरुहुम अलैया सलाह, यानी बरोज़ क़ियामत लोगों में मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। कौन सा ऐसा शख्स होगा, कौन सा ऐसा आशिक़ रसूल होगा कि जो क़ियामत के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ुर्बत में ना रहना चाहता हो। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम भी रोज़ाना अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करते रहेंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला एक ऐसे मौजू को हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे कि जिसके करने की वजह से नेकियां ये ज़ाय हो जाती हैं, और वो है रियाकारी। रियाकारी ये एक ऐसी बुरी और मज़मूम सिफ़त है कि इसकी वजह से बंदे की हुई नेकियां ये ज़ाय कर दी जाती हैं। आइए इसके अंदर हम अल्लाह तबारक व ताला के कलाम की बरकतें भी हासिल करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में जो इसकी मजम्मत बयान फरमाई है, और भी रिवायतें हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अव्वल तो नफ्स व शैतान हमें नेकियां करने नहीं देता, और अगर हम खूब कोशिश करके नेक अमल करने में कामयाब हो भी जाएं तो नफ्स व शैतान हमारी इबादत को मकबूल होने से रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा देते हैं। इसके लिए हमारी इबादत में कोई ऐसी गलती करवा देते हैं जो उसे ज़ाय कर देती है, और इबादत के बाद हमारे दिल में नामो नमूद की ख्वाहिश घर कर लेती है। कोई हमारी नेकियों का चर्चा करे ना करे, हम खुद बिला ज़रूरत शरई अपनी नेकियों का इजहार करके अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने की हम कोशिश कर रहे होते हैं, या इससे बाज नहीं आते, और यूं नफ्स व शैतान के फैलाए हुए जाल में जा फंसते हैं। मसलन कोई कहता है कि मैं हर साल रजब शरीफ के, शाबानुल मुअज़्ज़म के और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता हूँ। हालांकि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं, फिर भी वो रियाकार जो कि 2 माह के नफली रोज़े रखता है, अपनी रियाकारी का वज़न बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं हर साल 3 महीने यानी रजब शरीफ, शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ान के रोज़े रखता हूँ। कोई कहता है मैं इतने साल से हर माह अय्याम बैज़ उसे कहते हैं कि हर माह कमरी तारीख़ यानी चाँद की तारीख़ के एतबार से 13, 14, 15 तारीख़ के रोज़े रखना। अब वो कहे कि मैं इतने साल से अय्याम बैज़ के यानी हर माह ये 3 तारीख़ों के रोज़े रख रहा हूँ। इसी तरह से कोई अपने हज की तादाद का, तो कोई उम्रे की तादाद जो है ना वो गिनती करवा रहा होता है। कोई कहता है कि मैं रोज़ाना इतने दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, इतने अरसे से दलाइलुल खैरात शरीफ का विर्द कर रहा हूँ, इतनी तिलावत करता हूँ, हर माह फुला मदरसे को इतना चंदा पेश करता हूँ। अलगर्ज खामखा अपने नवाफिल, तहज्जुद, नफली रोज़ों और इबादतों का खूब चर्चा किया जाता है। आह ए इखलास तू कहाँ है?
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ اشعار میں کیا کہتے ہیں سنیے۔ نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پہ یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ریاکاری سے بچانے کا جذبہ بڑھانے، اس ضمن میں اس ٹاپک پر بطور نیکی کی دعوت چند آیات مبارکہ سماعت فرمائیے۔ پارہ 12 ترجمہ کنز الایمان۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ریاکاروں کی مذمت بیان کرتے ہوئے آیا کہ دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والے بد نصیبوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہے۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ الماعون آیت نمبر 4 سے لے کر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ ریاکاری ایک ایسی تباہ کن بیماری ہے کہ جو نیک عمل کی روح کو بری طرح متاثر کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ نیک عمل ریاکاری کی وجہ سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتا۔ آئیے احادیث طیبہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی قوم آخرت کے اعمال سے آراستہ ہو کر حصول دنیا کے لیے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری حدیث پاک شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال مکہ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ تیسری حدیث پاک امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو روتے دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی میرے رونے کا سبب وہ حدیث پاک ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا ریا بھی شرک ہے۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت کی خوشبو 500 برس کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے مگر آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا اسے نہ پا سکے گا۔ جنت کی خوشبو کیسی بہترین خوشبو ہوگی کہ 500 برس کی مسافت سے اس کو سونگا جا سکتا ہے، لیکن ریاکار وہ شخص ہوگا نا، اس کا مقصد دنیا طلب کرنے کا ہوگا، دنیا حاصل کرنے کا ہوگا، دنیا کے فائدے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوگا آخرت کے عمل سے، لیکن وہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو سونگ بھی نہ وہ سکے گا، اسے موقع بھی نہ مل سکے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے عذاب دے گا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم بھی تو غور کریں، کہیں ہم اپنی نیکیوں کا چرچا کرنے کا ذہن تو نہیں رکھتے ہیں کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ بھائیو اس حدیث پاک پر غور کریں
کہ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ رب کی بارگاہ میں کچھ یوں مناجات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم بھی رب کی بارگاہ میں امیر اہل سنت کے اس مناجات والے اشعار کے ذریعے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اس کے ترجمے کو سنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہم نے سنی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ریاکاری کیسی منحوس آفت ہے کہ اس کے سبب نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، ریاکاری کرنے والا جنت سے محروم رہتا ہے، ریاکاری کے سبب نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مردود ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ ریاکاری والا عمل اللہ پاک کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ 1286 صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 890 پر 890 حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب بندہ ریاکاری کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اسے دیکھو یہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اسے آپ اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی خادم سارا دن بادشاہ کے سامنے کھڑا رہے، جس طرح خدام کی عادت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے بادشاہ کا قرب حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کی کسی کنیز کو دیکھنا ہو، تو یہ بادشاہ کے ساتھ یقیناً مذاق ہے، کیونکہ اس نے بادشاہ کا قرب اس کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ اس کی کنیز کے لیے اختیار کیا ہے۔ اس سے زیادہ قابل نفرت اور کیا بات ہوگی کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت ایک ایسے کمزور و لاچار بندے کو دکھانے کے لیے کرے جو ذاتی طور پر اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک نہ ہو۔ یقیناً ریاکاری کا مرض انتہائی مہلک ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے، لہٰذا کسی بھی نیک عمل سے پہلے دل کے ارادے پر خوب غور کر لینا چاہیے۔ ریاکاری کی مذمت میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ ہم نے سنی، لیکن اب ریاکاری کی پہچان کیسے ہو، ریاکاری کہتے کسے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 66 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا یہ ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھے، یا اسے عزت دے وغیرہ۔ بھائیو واقعی بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا کریٹیکل معاملہ ہے کہ ذرا سی نیت بہکتی ہے اور نیک عمل کرنے والا ریاکاری کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز کتاب نیکی کی دعوت حصہ اول صفحہ 73 سے ریاکاری سے متعلق چند مثالیں سماعت کرتے ہیں۔ ریاکاری کی ان مثالوں کو سن کر اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، مگر خیال رہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا دار و مدار نیت پر ہے، لہٰذا جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں وہ اگرچہ ریاکاری ہی کی ہیں، لیکن کئی جگہ نیت کے فرق سے احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ پہلی مثال یہ کہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے اطمینان کے ساتھ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اگر دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز کو اس لیے طویل کر دیا، اس لیے جو ہے نماز کی تسبیحات کو بڑھا دیا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ہاتھ باندھے قیام میں کھڑا ہے، طویل سجدے ہو رہے ہیں، رکوع بھی طویل ہو رہا ہے،
اب دل کے اندر یہ نیت ہے کہ لوگ میری نماز کو دیکھیں تو پھر کہیں کہ یار کیا خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے، اس جیسا نماز پڑھنے والا تو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اب یوں اس طرح جو ہے دل کے اندر یہ نیت بن رہی ہوتی ہے تو پھر اللہ نہ کرے کہ ریاکاری میں جا پھنسیں تو پھر ہمارے اعمال، ہماری نمازیں یہ برباد ہو سکتی ہیں۔ دوسری مثال، دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا ہے، خرچ بھی کیا جاتا ہے، لوگ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، مدارس میں چندہ دیتے ہیں، مسجد کے لیے دیتے ہیں۔ اب دینی کاموں میں اس لیے چندہ دینا کہ لوگ سخی کہیں، اب یوں لوگوں کی باتیں سن کر ہمارا سینہ پھول جاتا ہو، ہم چھوڑے ہو جاتے ہوں، اور پھر دل کے اندر جو ہے نا یہ نیت میں خرابی پیدا ہوتی ہو کہ لوگ مجھے سخی کہیں، تو ناظرین غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں ریاکاری کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہوں۔ ایک اور مثال آئیے ہم لیتے ہیں کہ کسی کو اپنے نیک کام بتانا اور نیک کام بتا کر یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو مت بتانا، میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی بیٹی کے نکاح میں نے مدد کی، اس کے کاروبار کو اسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے مدد کی، لیکن یار آپ اس کو مت بتانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہم جب یہ چاہتے ہیں کہ میری نیکی کسی پر ظاہر ہی نہ ہو تو پھر کسی اور کو بتا کر اس سے یہ کیوں کہا جائے کہ بھائی آپ کسی اور کو مت بتانا، تو بھائی آپ ہی پہلے نہ بتاتے۔ تو یہ بہت مشکل بات ہے کہ وہ کسی اور کو نہ بتائے۔ اگر نیت اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے جس عزیز کو، جس دوست کو بتا رہا ہوں کہ میری اس نیکی پر وہ مطلع ہوتا ہے اور اس کا بھی جذبہ بڑھے گا، اس کے دل کے اندر نیکی کی عظمت بٹھانے کی نیت سے اگر اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ریاکاری کے مرض میں مبتلا ہیں یا واقعی ہم سامنے والے کو نیکی کی دعوت یا نیکی کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے دینی کارنامے اس لیے بیان کرنا کہ سننے والے اسے دین کا بہت بڑا خادم تصور کریں، اس نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، اور یوں اپنے دینی کارنامے ہم خود لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں اور لوگوں سے اس طرح کی تعریف سننے کی تمنا رکھتے ہوں، تو بھائیو سمجھ جانا چاہیے کہ کہیں میں ریاکاری کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہو رہا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور مثال کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اپنے حج و عمرے کی تعداد، تلاوت قرآن کی یومیہ مقدار، رجب المرجب و شعبان المعظم کے مکمل اور دیگر نفلی روزوں، نوافل، درود شریف کی کثرت وغیرہ کا اس لیے اظہار کرنا کہ واہ واہ ہو اور لوگوں کے دلوں میں احترام پیدا ہو۔ ہم نے رب کی رضا کے لیے حج کیا نا، اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کے لیے تھوڑی کیا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی ہمیں حج کرنے کے بعد حاجی نہ کہے تو ہم ناراض ہو جائیں، کوئی ہمیں انویٹیشن کارڈ پر حاجی لکھ کر نہ دے تو ہم اس کی دعوت میں نہ جائیں۔ اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو پھنسانے کے بجائے، شیطان کے اس جال میں پھنسنے کے بجائے، ریاکاری کے مرض سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے والے اعمال کیجئے، اپنے دل پر، اپنی نیت پر غور کیجئے کہ میں اپنی نیکیوں کا اظہار کیوں کر رہا ہوں۔ یہ جو مثالیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، دوبارہ سے ریاکاری کی تعریف سن لیجئے اور ریاکاری کی تعریف کو سن کر ان مثالوں کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ کہیں میں اس کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں۔ فرمایا گیا کہ ریاکاری ہے کیا؟ تو اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ گویا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا، اس نیک کام سے دنیاوی کوئی چیز حاصل کرنا، کوئی رقم مل جائے، کوئی پوزیشن، کوئی اسٹیٹس مل جائے، کسی قسم کے نذرانے کا حصول، یہ مقصود ہونا، یہ سب ریاکاری ہی کی صورتیں ہیں۔ نیز پیش کردہ مثالوں میں حب جا یعنی عزت و شہرت کی محبت، یہ بھی موجود ہے، کیونکہ ریاکاری کا ایک بہت بڑا سبب حب جا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ریاکاری کی یہ تمام مثالیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، ہم خود اپنے اعمال کو چیک کر لیں کہ میرے اعمال کس طرح کے ہیں۔ ان مثالوں کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان مثالوں کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے کو ریاکار کہتے پھرے۔ جی ہاں، یہ تو پرسنلی اپنے لیے ہے، کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے،
اور کسی کے دل کے حالات پر ہر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے کسی مسلمان پر بدگمانی نہ کی جائے، کیونکہ بدگمانی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور اسی طرح کسی کے بارے میں تجسس یعنی گناہ کی تلاش کرنا، اس کی پردہ دری کرنا یعنی عیب کھولنا، اور اس میں ریاکاری کی علامات تلاش کرنا تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ ان مثالوں کو عرض کرنے کا یہ مقصد بھی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو خود ٹٹولیں اور غور کریں کہ کہیں ہمارے کسی عمل میں ریا چھپی ہوئی تو نہیں ہے، کیونکہ ریا چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طریقے سے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر ہمارے قریب چونٹی چل رہی ہو تو کیا اس کے قدموں کی آہٹ آتی ہے؟ تو ریاکاری بھی اسی طرح سے ہمارے عمل خیر کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور اس عمل کو تہ و بالا کر کے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اس میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے، نہ مال و دولت کی کثرت میں۔ اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ شک بھی پائیں تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحبی الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ پاک کے گھر کے حاجی اور راہ خدا میں نکلنے والے ہوں گے۔ ناظرین غور کریں کہ اس میں عبادت گزاروں کا تذکرہ کیا گیا۔ ریاکاری اگر ہمارے اندر ظاہر ہو تو اس کا علاج کریں، کیونکہ کسی بھی مرض کو لا علاج سمجھ کر اس سے بے پرواہی برتنا عقل مندی کا تقاضا نہیں، بلکہ جو مرض جس شدت سے بڑھے اس کے علاج میں بھی اتنا ہی اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج کرنا ہی مناسب ہے، نہ کہ اس کو لا علاج سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر مکھی ناک پر بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ لہٰذا اسی طرح سے اگر ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے عمل کے اندر ریاکاری شامل ہو رہی ہے یا مجھے اس طرح اس کا احساس ہو رہا ہے، تو عمل کرنا نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ ریاکاری کا علاج کیا جائے گا۔ جس طرح ہر مرض کی علامتیں ہوتی ہیں، بیماری کے سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں نا، اور اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، اسی طرح مرض ریا کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ آئیے اس کی چند علامات سنتے ہیں تاکہ اس مرض کی اچھی طرح پہچان ہو جائے تو اس کا علاج کرنے میں بھی آسانی ہو۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے ہو تو چستی دکھائے۔ نمبر 2، تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، اور تیسری علامت، مذمت کی جائے تو عمل میں کمی کر دے۔ ناظرین ہمیں چاہیے کہ دیانت داری سے خود پر غور کریں کہ کہیں ہم تنہائی میں عبادت کے معاملے میں سستی اور لوگوں کے سامنے چستی کا مظاہرہ تو نہیں کرتے، کہیں ہم نیکی کرنے کے بعد اس کا لوگوں پر بلا ضرورت اظہار تو نہیں کر دیا کرتے، پھر اگر کوئی اس پر ہماری تعریف کر دے تو پھول کر عمل میں اضافہ تو نہیں کر دیتے، اور تعریف نہ ہونے کی صورت میں کہیں ہم غمگین تو نہیں ہو جاتے اور اس عمل میں کمی تو نہیں آ جاتی یا عمل تو نہیں چھوڑ دیتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں لوگوں کے سامنے نیکی کرنے میں بڑی لذت ملتی ہو مگر تنہائی میں مزہ نہ آتا ہو، کہیں ہم لوگوں کے سامنے خود کو سیاہ کار، گناہ گار، مجرم، فقیر، حقیر اور عاجز و مسکین وغیرہ کہہ کر اپنی مذمت انہیں متاثر کرنے کے لیے، امپریس کرنے کے لیے تو نہیں کرتے، ہم کہیں اپنے سنتوں بھرے لباس وغیرہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے والے کو امپریس کرنا تو نہیں چاہتے، کسی دکاندار کے پاس جا کر اس کا فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر ان کی تعریف کی جائے تو پھر وہ یا تو وہاں پر بیٹھتے نہیں ہیں
یا پھر اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ریاکاری کی اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کے علاج بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے سے مدد طلب کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں مخلص بنا دے۔ واقعی اخلاص یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک اپنے مخلص بندوں کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ دوسرا اس کا علاج یہ ہوگا کہ ریاکاری کے نقصانات کو پیش نظر رکھیں کہ میں اتنی کوششوں کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ میں نیکیاں کر رہا ہوں اور پھر میری نیکیوں کا مجھے ثواب نہ ملے، قیامت کے دن میں خالی کا خالی رہ جاؤں، جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کا موقع نہ ملے اور پھر مجھے اس سے محروم کر دیا جائے۔ تو اس نقصانات پر غور کریں اور اپنے ریاکاری کے مرض کا علاج کیجئے۔ نیت کی حفاظت کیجئے کہ جب بھی دل کے اندر اس طرح کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو کہ میں اپنی نیکی کسی کو بتاؤں، تو پھر اس وقت اپنے آپ کو خاموش کر لیجئے گا اور اپنی نیکیاں بلا ضرورت کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو ریاکاری کے مرض سے نجات عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات پر عمل کی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے آج کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ریاکاری کے مرض سے اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ جتائیے۔ نیکیاں بچائیے، نیکیاں بچائیے، کر کے نہ احسان یوں کسی پہ